अस्सलाम वालेकुम। सादी की लाइब्रेरी में खुश आमदीद। बाजीगर नावल को जितनी पजीराई मिली इसके लिए आप सबकी मशकूर हूँ और उम्मीद करती हूँ इतनी पजीराई आप इस चैनल के दूसरे सिलसिलों को भी देंगे। आपकी हौसला अफजाई मुझे अच्छे से अच्छा काम करने को उकसाती है। आप सबसे अपील है कि मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस पर क्लिक करके इनको भी सब्सक्राइब कर लें। कोई अपने पसंद का नावल मुझसे सुनना चाहे तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। आपका ताउन ही इस चैनल को कामयाब कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमारी आमद का इंतज़ार क्यों ना करें। नवाब हजमत जंग को तो हमारी वापसी का एक मुस्तकिल गुदास हासिल है कि खानम वहाँ मौजूद है, किसी यरगमाली के तौर पर। यह बात दूसरों के लिए भी कुछ कम वजह करार नहीं है। उनकी दानिश में उनके जाहो हशम का अंदाज़ा हमें खूब होगा। हमारी मुशाकी, मुस्तैदी, अज़म और इरादे का सच अपनी जगह, लेकिन उनकी सतूत व शौकत भी कोई अफसाना नहीं। बड़ी हकीकत छोटी हकीकत को मिटा नहीं देती तो ओझल ज़रूर कर देती है। उनके ख्याल में रियासत में गुजरे हुए शब व रोज़ हम इतनी जल्दी नहीं भूले होंगे। उनके निजी कैद खाने, मसल्ला खिदमतगार, उनकी अपनी अदालतें, नवाब जहाँ ताब की हवेली का मुजस्बी हमें खूब याद होगा, और भी बहुत कुछ। सो हमारी जानिब से किसी अजलाना आकबत न अंदेशाना रद्दमल का इम्कान करीने कयास नहीं, करीने अकल भी नहीं। हैदराबाद आके हमारी तरफ से किसी मुमकिन इकदाम का हदशा इन्हें उसी कदर होगा जो होशमंदी का तकाजा है। उन्हें तो अब हमें एक दूसरा ही तासुर देना चाहिए, बेनियाजी का, तो जाहिल आरफाना का, इस्तगना का, ताकि रियासत में किसी तौर जल्द अज जल्द हमारी आमद मुमकिन हो सके। अपने आदमियों की वापसी पर पत्रों के लिए उनकी बेकली और सिवा होनी चाहिए। उन्हें बताया गया होगा कि हम कितने बेदार, कैसे अपने साय से भी मोहताज सफ़र करते रहे हैं। हमने बम्बई उतर के अपने ठिकानों की हवा तक न लगने दी। हम उन दोनों को अंधा करके किस तरह अपनी मंजिल तक ले गए थे, और किस तरह उनकी आंख खुली तो वो कूड़े के ढेर पर पड़े थे। सारे सफ़र में हम अब्बाजान को हिसार में लिए रहे। अब्बाजान जैसे एक मुख्तलिफ शख्स के साथ इतने लोगों की हम वक्त मौजूदी किस तरफ इशारा करती है। ये निगहदारी, निगहबानी किस मता की हिफाजत के लिए है। किसी कीमती शख्स ही को इतने पासबानों की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे पासबान। उन दोनों बामुरादों ने अपनी बदबख्ती का जवाब पैदा करने के लिए कुछ और भी हाशियाराई की होगी। ये सब उनके आकाओं के जस्तजू को सनद देने, उनका अज़म ताज़ा करने के मुतरादिफ है। हमारी हर मुज़ाहमत पर उनकी लो और बढ़ना चाहिए, और हम उन्हें और ज़्यादा मतलूब और ज़्यादा मरगूब होने चाहिए। कुछ ये कि वो हमारी नाबूदी के दर पे हों। वो पाड़े के आदमी नहीं, नवाब लोग हैं। उनके आबा व अजदाद ने विरसे में कोई नामुकम्मल हकायत भी नहीं छोड़ी है। उन्हें हमारा हौसला बकदरे होश ही आजमाना चाहिए। होश से बेगाना तो फिर कुछ नहीं देखता। वो कितने ही बददिमाग हों, बेदिमाग नहीं है। उन्हें हमारी कमी बेशी से क्या गरज हो सकती है। दहशत मुराद है तो इस तरह गोया हमारी वापसी के रास्ते बंद करना, हमें खो देना, हमें खुद से दूर कर देना है। इतना जानबूझ के तो उन्हें हमारा ख्याल रखना चाहिए। उनका कीमियागर राज दानों और चशमदीद गवाहों की तरह, जिनके मिट जाने से ये सब खाक बुरद हो जाता है। डॉक्टर कैलाश, जुमरू, शामू और मार्टी मेरे इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में हुन्नकी थी। जूली ने कैलाश के लिए चाय का एहतमाम किया था। मैंने भी उसका साथ दिया। जिस्मो जा की मौजूदगी कैसा शराब है। होशा हवास की यकजाई, इरादा ख्याल के बगैर कैसी अजीब। आदमी का सामने रहना उसकी मौजूदगी की शहादत नहीं। आदमी महज जिस्म नहीं होता, किसी बुत की तरह। कौन कह सकता है कि कोई कितना वहाँ मौजूद है जहाँ नजर आता है। कौन किस गुमान, किस तसव्वुर, किस दुनिया में है, ये खुद वही जानता है। शायद हर आदमी के साथ यही है, मौजूद न मौजूद, हाजिर गायब, कभी पूरा कभी अधूरा, बटा बटा सा। फिर ये इसरार क्या मानी रखता है कि आदमी नजरों के सामने ही रहे। शायद इसलिए कि इस तरह किसी न किसी लम्हे कुली तौर पर उसके मौजूद रहने का इम्कान रहता है, वरना तो कुछ भी नहीं। मगर सुना है आदमी कहीं भी हो उसकी सदा पहुंच जाती है, बशर्ते कि सदा में कोई खोट ना हो और उसे कोई सुनने का भी मुंतजर हो। लोग कहते हैं समंदरों पार भी रिश्ता कायम रहता है, नफ्स का रिश्ता, बशर्ते दूसरी जानिब भी कोई बहुत मुश्ताक हो। ये लहरों का सफ़र है और बेहदो हिसाब है। लोग और भी क्या कहते हैं, कौन जाने इसमें कितनी शायरी, कितना फसाना है। यहाँ बाज़ रहम दिल लोगों ने सितमज़दगान के लिए कुछ ऐसी बातें आम कर रखी हैं, पर कभी कभी ये बहुत सच लगता है। मैं खुद इसका शाहिद हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है कोरा मेरे करीब कहीं मौजूद है, वो मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे याद कर रही है, मेरे लिए रो रही है। ऐसा है तो मेरी आवाज़ भी ज़रूर उस तक पहुँचती होगी। हमें वहाँ बैठे बैठे खासी देर हो गई। विठल बाहर नहीं आया। जुलीन और शपारा खाना तैयार होने की इतला देने आई तो किसी ने उज़र नहीं किया। विठल को मैंने वहीं बैरूनी कमरे में दस्तरख्वान पर बैठे देखा। सूजे हुए पेवटे, भारी भारी चेहरा, लेकिन ये एक सुकून अमेज़ खामोशी थी, बल्कि हसरत अमेज़, बेसदा खंडरों और बेबरक दरख्तों का सा सकूत। मैंने विठल को गौर से देखा।
اس کی پیشانی پر اضطراب کی کوئی علامت نہیں تھی، یہ کوئی اور کیفیت تھی۔ اس میں نہ کھنڈروں کی مردم بیزاری تھی، نہ ننگے درختوں کی بے حسی۔ وہ اور گیتا دونوں اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں ہی کا جز معلوم ہوتے تھے، ان سے الگ نہیں۔ میں نے بھی گرد جھاڑنے اور باہما ہوش و حواس ان میں شامل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر بات اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہ قدرت آدمی میں پیدا ہو جائے تو کمی کس بات کی؟ میرے سارے جسم سے جیسے بچھو چمٹے ہوئے تھے جو بار بار ڈنگ مارتے رگے کرے دیتے تھے۔ کھانے کے بعد ابھی سب وہیں بیٹھے تھے کہ میں چپکے سے اٹھ کے باہر چلا آیا۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ میں سبزے پر ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا۔ چند ہی لمحوں میں اس تنہائی سے میرا دل گھبرانے لگا۔ جانے کیا بات تھی جو کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ میں دوبارہ اندر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال نے میرے قدم منجمد کر دیے۔ مجھے یاد آیا حیدرآباد میں ہم نواب ثروت یار کو اپنا پتہ بتا کے آئے تھے۔ وہی نواب ثروت یار جس کا پتہ مولوی صاحب نے مراد آباد کے مسافر خانے کے رجسٹر میں اپنی قیامگاہ کے طور پر درج کرایا تھا، اور جسے دیکھ کے میں کچھ اور دیکھنا سننا بھول گیا تھا۔ میں نے پیرو سے صرف ایک دن کے لیے حیدرآباد جانے کی ضد کی تھی اور ان سب کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا راستہ بدل دیں۔ میں اس وقت یہ اجلت نہ کرتا، ایک ذرا تحمل کر لیتا تو سب کچھ اتنے تواتر سے پیش نہ آتا۔ نہ ہم حیدرآباد کا رخ کرتے، نہ سونیا ملتی۔ آدمی کو خواب کیسے زندہ رکھتے ہیں۔ میری صورت نے اس کے خواب چھین لیے۔ میں نے اپنا فسوں ہی توڑ دیا۔ نواب جہاں تاب کا زندان، ابا جان کے منہ پر تماچے، ابا جان کا گریبان تار تار ہونے کا منظر۔ آدمی کی بنائی چلی جائے تو بھی بعض منظر اونچل نہیں ہوتے۔ نواب عالم تاب کی سانس بھی کسی آس میں اٹکی ہوئی تھی۔ زندگی تو باقی تھی۔ خانم بھی کیسی آزمائش سے دوچار ہوئی۔ نہ ہم وہاں جاتے، نہ ابا جان کو اپنے لال و جواہر کی پوٹلی کھولنی پڑتی۔ اس ادھورے پتر کی چمک نے کتنے لوگوں کی آنکھیں چندھیا دی تھیں۔ کانتے بھی اس کی بھینٹ چڑھ گیا، اور وہاں جانے سے حاصل کیا ہوا؟ حیدرآباد پہنچتے ہی ہوٹل میں اپنا بندوبست کر کے میں اور پیرو نواب ثروت کے مکان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اسی پہلی ملاقات میں ہم نے نواب کو بمبئی کا پتہ بتایا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ دوسری ہی گھڑی حیدرآباد کی زمین ہمارے لیے کتنی تنگ ہو جائے گی۔ درمیان کے 17 دن برتنے کے بعد ہم نواب ثروت یار کے پاس جاتے تو شاید بمبئی کا پتہ کبھی نہ لکھواتے۔ دوسری ملاقات میں اس نے بتایا تھا کہ اسے ہمارا پتہ یاد ہے۔ دوسری بار ہم بمبئی روانہ ہونے سے ایک پہر پہلے اس کے گھر گئے تھے۔ نواب حشمت جنگ کی موٹر ہماری تحویل میں تھی، اور دادا نے احتیاطاً نواب ثروت کے مکان سے خاصی دور موٹر رکوائی تھی۔ باقی راستہ ہم نے طے کیا تھا اور اچھی طرح یقین کر لیا تھا کہ ہمارا کوئی تعاقب نہیں کر رہا ہے، مگر ہماری آنکھیں دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ بعد میں نواب حشمت جنگ کے ڈرائیور کی نشاندہی پر ہمارے دیوانے اس علاقے کے بلکہ ارد گرد کے ایک ایک مکان پر جا کے دستک دے سکتے ہیں کہ ایسی شکل و صورت کے 2 آدمی فلاں وقت ان کے ہاں آئے تھے کہ نہیں۔ نواب ثروت یار نے ہماری آمد کا مقصد انہیں کھل کے بتایا ہوگا۔ چھپانے کی اسے ضرورت بھی کیا تھی؟ ہم نے اسے جولین کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ جولین کے گھر کے قریب ہی گولی چلی تھی۔ سامنے پیرو اور ماچھی آ گئے۔ ان کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی زد پر آ جاتا۔ اگر یہ سب اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے تو یہ سلسلہ دادا ہی پر تمام کیوں ہو گیا؟ ابھی دوسرے کئی باقی ہیں۔ جمرو، شامو، مارٹی، زورا، ٹنگو، بجان، منیر علی، میں اور وٹھل سبھی حیدرآباد میں تھے۔ دوسروں کی باری بھی جلد آ سکتی ہے، اب نہیں تو چند دن بعد، وقت کے کچھ ٹھہر جانے پر، شہر میں پولیس کا جوش ٹھنڈا پڑنے پر۔ جولین کے گھر سے انہوں نے ہر شخص کا تعاقب کیا ہوگا اور انہیں ہمارے سارے ٹھکانے معلوم ہو گئے ہوں گے۔ پاڑا، بجان کا گھر، پیرو کا گھر۔ میرا سر بنبنا رہا تھا۔ وٹھل نے بھی اس پہلو پر کچھ سوچا یا نہیں؟ میرے جی میں آئے کہ فوراً وٹھل کے پاس جا کے اسے بتاؤں۔ میں نے چھپٹتے قدموں سے برآمدہ طے کر لیا تھا، لیکن اندر کمرے میں جاتے جاتے ٹھہر گیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وٹھل کو اٹھانا مناسب نہیں۔ سب منتشر ہو جائیں گے، لیکن یہی ایک بات نہیں تھی جس نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ یہ دلیل اپنی جگہ برقرار تھی کہ انہیں اپنے سوال کا حتمی جواب ملنے کے بعد ہی اس کشت و خون کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیا انہیں ان کے سوال کا جواب مل گیا، یا انہیں آدمیوں سے اتنا سروکار نہیں جتنا پتھروں سے ہے؟ ہم کسی خزینے کے راستے کی دیوار بنے ہوئے ہیں تو بے شک یہ دیوار ڈھا دینا چاہیے، مگر اس یقین کے بعد کے پیچھے کوئی خزینہ واقعی موجود ہے یا محض نظر کا فریب ہے؟ نواب ثروت یار کے ذریعے انہیں ہمارا پتہ معلوم ہو گیا تھا، تو اپنے آدمیوں کو ایک اجنبی شہر میں بھیجنے اور خطرے میں ڈالنے سے بہتر یہ تھا کہ وہ نواب ثروت یار ہی کی جانب سے خط لکھوا کے ہمیں حیدرآباد بلا لیتے، یا کہیں اور اپنی کسی جاگیر میں جہاں پرندے بھی ان کی اجازت سے پرواز کرتے ہیں۔ نواب ثروت کا یہ چند لفظی خط ہی بہت ہوتا کہ مولوی صاحب اور کورا فلاں شہر فلاں گاؤں میں موجود ہیں۔ ہم کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ جاتے۔ نواب ثروت یار کی جانب سے ایسا کوئی خط ہمیں نہیں ملا تو یہی مراد ہے کہ وہ اس تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں، ورنہ اسے محفوظ اور یقینی تدبیر کون سی تھی؟ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں سبزے پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے آنکھیں موند کے اپنے آپ سے نجات پانے کی کوشش کی۔ فوار سے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، اندر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں وہیں تنہا بیٹھا رہا اور از خود مجھ پر غفلت سی طاری ہو گئی، شاید اس لیے
کہ اتنا ہی میرے بس میں تھا۔ سر بھی تو کسی پیمانے کے مانند ہوتا ہے، لیکن چند ثانیوں کا یہ وقفہ دم لینے کا سا تھا۔ میرے رگو پے میں پھر وہی جلن ہونے لگی۔ نواب ثروت یار کی طرف سے اب اگر کوئی خط آئے بھی تو اس کی صداقت کا کیا بھروسہ، کیا کسوٹی ہے؟ وہ یقیناً جھوٹا خط ہوگا۔ مولوی صاحب جس انداز سے اس کے گھر سے گئے ہیں، ان کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسی جگہ کیوں آئیں گے جہاں میرے آنے کی امید ہو، جو گھر میں نے دیکھ لیا ہو؟ نواب نے بتایا تھا کہ مولوی صاحب نے میرا پتہ معلوم کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دوسرے ہی دن وہ وہاں سے چلے گئے، جیسے انہیں علم غیب ہو گیا تھا کہ میں حیدرآباد ہی میں ہوں اور وہ وہاں رہیں گے تو میں کسی وقت ان کے سامنے پہنچ کے دعویٰ کر سکتا ہوں۔ مجھ سے تو انہیں خوف آتا ہوگا۔ قتل کے جرم میں 7 سالہ سزا یافتہ سے خوف آنا ہی چاہیے۔ نواب ثروت یار کی طرف سے مولوی صاحب کی خیر خبر کا خط آنے کی کوئی امید میرے ذہن کے کسی گوشے میں چھپی ہے تو اسے یکسر خارج کر دینا چاہیے۔ نواب کی طرف سے ایسا خط کبھی نہیں آئے گا بھی تو اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میں خود کو یہی کچھ باور کرا رہا تھا کہ ناگہاں ایک خیال نے میرے حواس معطل کر دیے۔ کہیں نواب ثروت یار نے دروغ گوئی نہ کی ہو۔ مولوی صاحب نے میرے بارے میں الٹا سیدھا بتا کے اسے آمادہ کر لیا ہو کہ میرے آنے پر وہ اسی قسم کا کوئی جواب دے دے تاکہ میں دوبارہ حیدرآباد کا رخ ہی نہ کروں، اس کے گھر پر دوبارہ دستک ہی نہ دوں۔ مجھے کورا سے دور رکھنے کے لیے قتل ہی کیا، مولوی صاحب اور بھی سنگین الزام لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا نواب ثروت یار نے ایک کہانی تراش کے مجھے سنا دی اور یوں مولوی صاحب سے اپنی خاندانی رفاقت کا حق نبھایا جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے۔ کورا سے اسے واقعی کوئی دلچسپی تھی تو مولوی صاحب کی ہمنوائی میں اسے اور شدت اختیار کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے جسلیمر میں اور اس دوران نہ جانے کس کس کا، ظاہر ہے وہ اسے ایسے کب تک ساتھ رکھیں گے، کب تک دربدری کی زندگی بسر کریں گے؟ کسی ایک دن تو ان کے اعصاب جواب دے ہی جائیں گے۔ نواب ثروت یار میں بظاہر کوئی خامی نہیں ہے، اس کا نسب نوابوں کا ہے۔ وہ وجیح اور شائستہ ہے اور سب سے بڑی خوبی تو دولت کی ہے۔ دولت آدمی کے 10 عیب چھپا لیتی ہے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نواب کے چہرے سے بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو مولوی صاحب کے رویے سے دل برداشتہ تھا۔ دادا کو بھی احساس نہیں ہوا، اسے آدمیوں کی پرکھ میں بڑی مہارت تھی۔ دادا کی آنکھ بھی دھوکہ کھا گئی۔ آدمی اتنا بہروپ کیسے بھر سکتا ہے؟ ہمیں ایک لہجے کے لیے بھی گمان نہیں ہوا تھا کہ نواب داستان ترازی کر رہا ہے۔ اس نے تو ہم سے بہت ہمدردی ظاہر کی تھی، ہمیں روکنا بھی چاہا تھا۔ پھر اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی والدہ نے کورا کو پسند کر لیا تھا اور مولوی صاحب سے رشتے کی بات کی تھی؟ اسے یہ سب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صاف صاف کہہ سکتا تھا کہ مولوی صاحب آئے تھے اور اچانک کچھ بتائے بغیر چلے کہ ہم کیا کر لیتے۔ وہ اپنے بیان کا سچ ظاہر کرنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے۔ اسے یہی تاثر دینا چاہیے تھا کہ مولوی صاحب کو یہ رشتہ نامنظور تھا اور ان میں صاف انکار کی جرت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے، یعنی وہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور میں اس طرف سے بالکل مایوس ہو جاؤں۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل شل ہو گئے تھے اور پورے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ اگر یہی سچ ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے فوراً حیدرآباد جانا چاہیے۔ میرا وجود یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ حیدرآباد سے ہمیں چلے ہوئے 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ سامنے دروازے پر چوکیدار موجود تھا، برآمدہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری نگاہیں دروازے پر منڈلاتی رہیں۔ کسی کے باہر آنے سے پہلے ہی میرا یہاں سے نکل جانا بہتر ہے، ورنہ پھر بہت دیر ہو سکتی ہے۔ مجھ پر خفقان ستاری تھا، میں نکل جاتا، مگر مجھے ہوش آ گیا۔ یہ ندامت کا پسینہ تھا جو رویں رویں سے ابل رہا تھا۔ دادا کو گئے ابھی 2 دن ہوئے ہیں، میں اس کے قاتلوں کو فراموش کر کے حیدرآباد چلا جاؤں؟ وہ سب جو اندر بیٹھے گیتا اور رانی کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان دونوں کے کون ہوتے ہیں جو میں نہیں ہوتا؟ ان سب کے لیے یہ کیسا تماشا ہوگا؟ میں انہیں بتا کے بھی جاؤں تو بھی وہ کیا سوچیں گے؟ یہ کیسا آدمی ہے، اسے صرف اپنی طرف دیکھنا آتا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں۔ میں نے مراد آباد میں مولوی صاحب کا پتہ دے کے یہی اجلت کی تھی۔ اس وقت میں پاگل ہو گیا تھا۔ 1.5 مہینہ گزر گیا تو چند دن اور صحیح، ایسے بھی میں حیدرآباد کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں کتنی ہی احتیاط کروں، بھیس بدل کے جاؤں، یہ اندھیروں کی آڑ لے کے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو شاید میں کبھی نواب ثروت یار کی دہلیز تک نہ پہنچ سکوں۔ وہ تو طاق لگائے بیٹھے ہوں گے اور ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ دادا کو ختم کرنے والے حیدرآباد سے آئے تھے یا کوئی اور تھے۔ وہیں کے تھے تو حیدرآباد میں ایک نواب ثروت کیا جانے کس نواب راجہ کی فصیل پھاندنی پڑے۔ یہ بھی تو محض مفروضہ ہے کہ نواب ثروت یار نے مجھے اور دادا کو مولوی صاحب کے بارے میں غلط بتایا تھا۔ ممکن ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، درمیان میں کورا بھی تو ہے۔ اس کی آمدگی کے بغیر مولوی صاحب اور نواب ثروت یار کی مرضی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہی تو اب تک مولوی صاحب کو روکے ہوئے ہوگی، وہ انکار کر دیتی ہوگی، اس لیے مولوی صاحب نے اس کے چہرے پر غبار آ جانے کے خوف سے وہ اور زیادہ اصرار بھی نہ کر پاتے ہوں گے۔ وہ تو اسے مسلسل آسرا دلاتے رہے ہوں گے کہ وہ مجھے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک دن میں ضرور مل جاؤں گا۔ وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ کسی دن دنیا خود اس پر غالب آ جائے گی، کبھی تو اس کا حوصلہ ماند پڑے گا اور آخر وہ ان کی بات مان لے گی۔ مولوی صاحب نے ہمیشہ تنہا زندگی گزاری،
نہ بیوی نہ بال بچے، پہلی مرتبہ کوئی یوں ان کے ساتھ رہا ہے۔ اس عرصے میں وہ اس کے عادی ہو گئے ہوں گے۔ اس کی جدائی کے تصور ہی سے ان کا دل ہول جاتا ہوگا۔ زہرا اور منیر علی کہتے تھے کہ مولوی صاحب اس کے لیے پلکیں بچھائے رکھتے تھے، مستقل سایہ بنے رہتے تھے۔ مولوی صاحب اس کے لیے ایسے رشتے کی تلاش میں ہوں گے جو ان کی طرح کورا کے آئینے کا خیال رکھ سکے۔ ان سے زیادہ کون کورا سے واقف ہوگا کہ وہ کتنی شیشہ ہے اور انہوں نے کس طرح ریشم میں سے محفوظ رکھا ہے۔ انہیں اندازہ ہوگا جس دن انہوں نے کسی اور کے بارے میں کورا سے کچھ کہا تو وہ اسے کھو دیں گے۔ چنانچہ وہ کسی ایسے دن کے شدت سے منتظر ہوں گے جب کورا کی استقامت میں خود ہی لرزش آ جائے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، کورا کا ارادہ اس کی رگوں میں اور رچ بس گیا ہوگا، کسی درخت کی طرح۔ نواب ثروت یار کے پاس کتنی ہی دولت ہو اور مولوی صاحب اسے کتنا ہی لائق آدمی سمجھتے ہوں، کورا کا اقرار بھی تو ضروری ہے۔ مجھے خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ فیصلہ کرنے والے صرف مولوی صاحب نہیں ہیں۔ اصل فیصلہ کورا کا ہوگا۔ اس کی آنکھیں تو مجھے کو ڈھونڈتی ہوں گی، میرے خواب دیکھتی ہوں گی، میری طرح اس کا دل بھی اسے کچھ کہتا ہوگا۔ وہ بھی آہٹوں پر چونک پڑتی ہوگی اور مولوی صاحب کا آسرا کیا، خود اس کی امید، اس کی توانائی ہوگی۔ کیا معلوم کسی دن مولوی صاحب ہی کا پتھر پگھل جائے اور وہ جان لے کہ کورا کا عزم کتنا توانا ہے۔ وہ اسے اس لیے میرے سپرد کرنا نہیں چاہتے کہ میں سزا یافتہ ہوں اور اس کے لیے موزوں نہیں ہوں، لیکن جب ان کے اعصاب جواب دینے لگیں گے تو مالے کار انہیں میری جستجو ہوگی۔ وہ مجھ تک پہنچنا چاہیں گے، میں ان سے کہیں دور نہیں، بشرطے کہ وہ اسی نتیجے پر پہنچے۔ میں سبزی پر بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے ارد گرد کی کوئی خبر نہ رہی تھی، مگر میں یکایک اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ بیداری ہے یا کچھ اور۔ میرے سامنے ڈاکٹر کیلاش کی بہن رما کھڑی تھی، آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس، بال کھلے ہوئے، تیز روشنی میں اس کا چمپئی رنگ دمک رہا تھا۔ میں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں صرف وہی تھی۔ برآمدے سے شبی چاچا گزر رہے تھے، فوار پڑنی بند ہو گئی تھی، تاہم میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بس ایسے ہی، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہیں کھوئے ہوئے تھے؟ میں مخل ہوئی۔ نہیں، میں نے اپنے شانے سیدھے کیے اور مستعدی سے کہا، ایسے ہی اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ سب سے آسان اور دلچسپ مشغلہ، وہ شگفتگی سے بولی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آدمی کا سب سے بڑا رفیق وہ خود ہوتا ہے اور رقیب بھی۔ وہی خود کو سب سے زیادہ رلاتا ہنساتا بھی ہے، وہی اپنی سب سے زیادہ سنتا اپنی سناتا ہے۔ میں سر جھکائے خاموش رہا تو بےتابی سے کہنے لگی، کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ اندر اسی کمرے میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گیتا اور رانی سے جھوٹ بولنے کی کوشش۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جو موت پر سب ایک دوسرے سے بولتے ہیں۔ جھوٹ ہمیشہ برا نہیں ہوتا، کبھی سچ بہت بے رحم ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بہت معصوم۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، ایسے میں سب یہی کرتے ہیں، اور کریں بھی کیا؟ جھوٹ کا تعلق نیت سے ہے۔ ہاں، اور پھر سچ کا بھی۔ وہ پلک چپکتے ہوئے بولی، نیت اچھی نہیں ہے تو سچ لعنت ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک لحظے کے توقف کے بعد اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور گہری سانس بھرنے لگی، پھر آہستگی سے بولی، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہاں؟ چہرہ کیسا بجھا ہوا ہے؟ آپ تو ایک پڑھے لکھے جوان اور مضبوط ارادے کے آدمی ہیں۔ میں پہلو بدل کے رہ گیا۔ کل بھی آپ کو دیکھتی رہی، پہچانے نہیں جاتے تھے؟ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے۔ پرسوں رات آپ بھی جلین کے گھر تھیں، دادا کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ کچھ دیر بعد؟ میری آواز چھچھرانے لگی۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، اور اچھی طرح، زندگی سے بھرپور۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولی، کیلی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے، کتنے اچھے دوست، بہادر، اور گیتا اور اس کی ماں رانی کو بھی اس رات وہیں دیکھا تھا۔ دونوں پھولوں کی طرح لگی، ان کے چہروں کی خوشی بتا رہی تھی کہ دادا کیسے شوہر، کتنے اچھے باپ ہیں۔ یہاں سبھی الگ ہیں، بالکل نئے آدمی۔ میرے لیے تو یہ سب حیرت ناک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیلی نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ سے یا کسی سے گیتا کے باپ کے بارے میں، اس سانحے کے بارے میں کوئی سوال نہ کروں کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہوا، وہ کون لوگ تھے۔ اس کا خیال ہے یہ ذکر تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ نہ اس کا یہ موقع ہے، نہ یہ ضروری ہے، لیکن آدمی کا دماغ سوالوں کا جنگل ہے۔ یہ سب دیکھ کے طرح طرح کے سوال سر اٹھاتے ہیں۔ آپ سب کچھ خود جان جائیں گی، مگر اس کی ضرورت نہیں، اس نے شدومت سے کہا۔ ضروری نہیں کہ جوابوں کے بغیر ہم زندہ نہ رہیں۔ کتنے ایسے سوال ہیں جنہیں جانے بغیر ہم اس دنیا میں پوری زندگی کے ساتھ موجود ہیں، اور شاید زندگی گزارنے کا یہ ایک نہایت آسان نسخہ ہے کہ کم سے کم سوال کیے جائیں یا کم سے کم جواب چاہیے جائیں۔ وہ میری جانب مستربانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور توقع کم مت رکھیے، ہر جواب کی کوئی توقع ہوتی ہے، ناقابل یقین جواب کی توقع کی جائے تو شاید سب ٹھیک رہتا ہے۔ جانے دیجیے، وہ سر جھٹک کے بولی، میں آپ سے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد تو آپ یوں ملے ہیں، پھر یہ وقت نکل جائے گا۔
اس سے پہلے کہ یہاں کوئی آ جائے، آپ سے بات ممکن نہ ہو سکے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ میں نے پٹپٹاتی نظروں سے پوچھا۔ کوئی ایسی بات نہیں، وہ مسکرا کے بولی۔ آپ اس دن گھر آئے تھے کیلی کے ساتھ تو بہت اچھا لگا تھا، پھر آپ کا انتظار رہا۔ میں نے کیلی سے کئی بار کہا بھی، لیکن وہ ایک غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ بہرحال میں آپ کے کسی کام آ سکتی ہوں تو ضرور بتائیے، یہ میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے بعجلت کہا۔ سنتے ہیں کہ ایسے وقت میں دوستوں کا رخ کرنا چاہیے، ان کی چھاؤں درختوں کے مانند ہوتی ہے۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس چھاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ چھاؤں کی کسے ضرورت نہیں ہوتی؟ اور لوگ کہتے ہیں درختوں میں چھاؤں اتنی نہیں ہوتی جتنی آدمیوں میں ہوتی ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، اور جانے کیوں ہر درخت کی طرح ہر آدمی کی چھاؤں یکساں نہیں ہوتی، درختوں کی بھی یکساں نہیں ہوتی، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، یا کسی کی گھنی، کسی کی چھدری اور کسی کی بالکل نہیں ہوتی۔ یہ درخت کی توفیق پر منحصر ہے۔ ہاں، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ اور لوگ گھنی چھاؤں کے درختوں کا رخ کرتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کسی کی چھاؤں بہت گھنی ہوتی ہے پر لوگ ادھر نہیں بھٹکتے، یا لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے، میں نے شائستگی سے کہا، اور کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی چھاؤں کے لیے کتنا طویل سفر طے کیا، کتنے درخت پیچھے چھوڑائے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسے کہا، کسی کے اندر ہی بہت آگ جل رہی ہو تو چھایا کیا کرے گی؟ ہاں، اس کے ترشے ہوئے ہونٹوں پر لرزش سی طاری ہوئی۔ بے شک یہ آدمی پر بھی منحصر ہے کہ اسے کتنی چھاؤں کی ضرورت ہے، اس کے اندر کتنی دھوپ ہے۔ وہ آدھی ہندوستانی اور آدھی انگریزی میں باتیں کر رہی تھی، کچے کچے منہ سے پکی پکی باتیں، نہایت انہماک سے۔ نفاست اور تپاک کے باوجود اس کے لہجے میں کوئی تکلف نہیں تھا، بے سختگی تھی۔ یہ کلام کی بات ہے کہ وہ کتنا دلنشیں ہے۔ شروع میں اس کی آمد پر مجھے گھبراہٹ سی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی جلتی بجھتی آواز پر میرے کان مرکوز تھے اور مجھے ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، پر دو آدمی جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کسی نہ کسی قدر سایہ ضرور رکھتے ہیں۔ درختوں کا مقصود صرف سایہ کاری ہے۔ یہ مسافر کی مرضی ہے کہ آگے کتنا بڑا سفر درپیش ہے اور اسے کتنی دیر ٹھہرنا ہے۔ درختوں کو غرض اپنی چھایا سے ہوتی ہے، اور یوں انہیں اپنے وجود کا جواز مل جاتا ہے۔ کوئی کسی درخت سے پوچھے کہ اسے سایہ دے کے کتنا سکون ملتا ہے، میرا مطلب ہے آدمی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، آدمی بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ چونک سی پڑی اور معذرت خوانہ لہجے میں بولی، معلوم نہیں یہ باتیں آپ کو کیسی عجیب لگتی ہیں، لیکن مجھے آگے پیچھے کی ایسی تمیز نہیں آتی، اور میں سمجھتی ہوں آپ بھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ نہیں نہیں، آپ تو بہت دلکش باتیں کرتی ہیں۔ خیال آفریں، آپ چھاؤں کی بات کر رہی تھی، سچ پوچھیے تو مجھے اسی کا احساس ہوا۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی، لیکن باتیں ہی نہیں۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی، باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک عملی آدمی ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے کئی بار آپ سے ملنے کا ارادہ کیا، وہ استگی سے بولی، لیکن بس رہ گئی۔ آپ کا جی نہیں چاہا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پر ادھر مہلت ہی نہیں ملی۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ ہم مرحلوں کے محتاج کیوں ہوتے ہیں، ہم تمام مرحلے ایک ہی جست میں کیوں طے نہیں کر لیتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی، مجھے رسوم و آداب کبھی نہیں بھاتے، یہ زندگی مشکل کر دیتے ہیں، لیکن ہم سب ان سے مشروط ہیں۔ مگر کیوں؟ ہم پہلے مرحلے میں آخری مرحلے کے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ لوگ بن جاتے ہیں۔ وہ کہیں کھوسی گئی، میں بھی اسے گنگ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، بے چینی سے کہنے لگی، لیکن ہاں، ایک اہم بات میرے ذہن سے اوچھل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے دونوں شخص ایک ہی کیفیت سے دوچار ہوں؟ ایک شخص کو جلدی ہے، دوسرے کو نہیں۔ ایک کا تاثر کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور۔ مثلاً میں نے آپ سے جو شدید تاثر لیا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے اس طرح مجھے محسوس نہ کیا ہو۔ جی ہاں، مگر میری زبان لکنت کرنے لگی۔ اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، کہنے لگی، بعض اوقات مراحل عذاب بن جاتے ہیں، یہ زندگی بوجھل کر دیتے ہیں، کتنے ہی لوگ ان کی تاب نہیں لا پاتے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی کا ایک دوسرے پر اعتبار اٹھ گیا ہے؟ آدمی کو آدمی سے بہت تلخیاں ملی ہیں، اس لیے وہ ترازو لیے پھرتا ہے، وہ بہت محتاط ہو گیا ہے، یا کوئی خوف ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی انسانی قدر کی پاسداری کر رہا ہے، وضع نبھا رہا ہے، اور کسی عہد و پیمان کی گرفت میں ہے۔ ہر پیمان ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کے مفاد پر ضرب نہ پڑتی ہو تو پیمان پر کہاں ضرب پڑتی؟ پھر ایک ایسا پیمان، ایسا جبر آدمی خود پر کیوں مسلط کرتا ہے جس میں تیسرے آدمی کا داخلہ ممنوع ہو، جبکہ تیسرا آدمی بھی یہ حقیقت ہے اور موجود ہے؟ کیا یہ دنیا محض دو آدمیوں کے لیے ہے؟ تیسرے کی شمولیت اس کا نظام بگاڑ دیتی ہے۔ یہ کون سی انسانی قدر کی پاسداری ہے جس میں تیسرا، چوتھا، پانچواں شخص نقصان اٹھاتا ہے؟ کیا درخت کی چھاؤں صرف ایک شخص کے لیے ہے؟ ایک ہی شخص کے پاس ریشم ہے۔ زندگی تو ایک مستقل مسافرت ہے، درمیان میں ہزار منزلیں، ہزار آدمی، ہزار حیرتیں ہیں۔ دو آدمی زیادہ تحفظ اور سکون سے رہ سکتے ہیں، دو آدمیوں کی خلوت دنیا کی بہترین راحت ہے، مگر کیا
ساری دنیا کے لیے؟ کیا ایک شخص متعدد لوگوں کو مطلوب نہیں ہو سکتا؟ میں نے جواب دینا چاہا لیکن خاموش رہا تاکہ اس کا سلسلہ نہ ٹوٹ جائے۔ کوئی بپھری سی لہر متلاطم تھی۔ وہ تیز تیز انگریزی میں باتیں کر رہی تھی، کھنکتی، چٹکتی، چہکتی آواز میں۔ کہتے ہیں خلق تو آواز کا صرف وسیلہ ہے، آواز میں تو سارا بدن شامل ہوتا ہے۔ رما کا انگ انگ جیسے اس کی آواز میں شامل تھا۔ میں سنتا رہا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں ایسی کیا بات ہے، یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، کیسا تماشا ہے، آدمی کے سرشت جستجو ہے، مگر یہ کیا ہے کہ وہ تجربے سے بھی گریزاں ہے۔ وہ اتنا دور دور کیوں رہتا ہے، لوگوں کے پاس کیوں نہیں آتا، ان کا مشاہدہ، ان کا جلوہ کیوں نہیں کرتا؟ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اپنے طور پر طرح طرح کے نتیجے اخذ کرتی رہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی شخص سے کسی کا جی سیر نہ ہوا ہو، ایک شخص کا طلسم بڑا ہو، ایک شخص کی دریافت سے کوئی نہ نپٹا ہو یا اسرار کھوج نہ پایا ہو۔ وہ زخم خوردہ ہے یا اپنی انا کا اسیر ہے؟ کوئی شخص انا بن گیا ہے، والا درجے کے ترک و اثار پر کمر بستہ ہے، یا پھر وہ مستقل تلاش میں ہے۔ وہ شخص کیسا خوش نصیب ہے جو اتنے لوگوں کے ہجوم میں مرکز و محور قرار پایا۔ جواب تو مل جاتے ہیں، یا میں اپنی آسودگی کے لیے انہیں تراش لیتی ہوں، قیاس کر لیتی ہوں، لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کیوں طے کر لیا گیا کہ درمیان کے چھوٹے چھوٹے سایوں سے آدمی کنارہ کیے رہے؟ ہو سکتا ہے یہی راحتیں کبھی اپنا دائرہ بڑھا لیں اور سفر تیز کرنے اور کسی مطلوبہ منزل تک پہنچنے کا سبب بن سکیں۔ اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ دوسرے محض غاصب نہیں ہوتے، رہزن یا کم نگاہ۔ بوٹ کلب میں مجھے طرح طرح کے لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک مثالیہ پرست لڑکی کسی مکمل شخص کی تلاش میں اپنے خوابناک دن گنوا رہی تھی۔ وہ پابندی سے کلب آتی اور اپنے آپ میں گم رہتی تھی۔ وہ اپنے خیال و تصور میں اتنی دور جا چکی تھی کہ مثالیہ کے سوا کسی کی رفاقت اس کے لیے چھوت کی بیماری کے مانند تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے بہت دلچسپ جواب دیا۔ خبر ہے اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس نے کہا اسے درمیان میں ٹھہر جانے اور منتشر ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہے، تعبیر ادھوری رہ جانے کا ڈر، تصویر ناتمام رہ جانے کا خوف۔ میں نے کہا یہاں کون درجہ کمال پر فائز ہے اور تکمیل سے کیا مراد ہے؟ اور انسان تو لمحہ لمحہ بدلنے والے عناصر کا مرکب ہے، اور تم خود کس منتہائے کمال کی دعوے دار ہو؟ حسن کوئی کمال نہیں، نقش و نگار کا دل آویز تناسب سب حسن کامل کا ایک رخ ہے۔ وہاں مجھے ایک اور لڑکی ملی، اس کے ہاں ایک اور نفسی گرا پڑی ہوئی تھی۔ اس پر مذکہ خیزی کی حد تک ایک اندیشہ طاری تھا کہ رفاقت اتنی جان افزا نہیں جتنی جدائی جاں سوز ہوتی ہے۔ لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے بدلنے کو بھی جدائی سے تعبیر کرتی تھی۔ لوگوں کا بدل جانا بھی اس کے خیال میں جدائی کے سانحے سے کم نہیں تھا۔ وہ بے شک لوگوں سے تپاک سے ملتی تھی، مگر تناب کھینچ کے عقل و ہوش کی بات ہوتی تو ٹھیک تھی۔ اس کا معاملہ یکسر مختلف تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے شدید قسم کی رفاقت کا کوئی تجربہ نہ کیا ہو یا اس بے پناہ انسانی جذبے سے نہ آشنا ہو، مگر وہ اپنی ورافتگی اور شفتگی کسی متاع کی طرح اپنے پاس محفوظ رکھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ زندگی کوئی دکان نہیں جس پر گاہک آیا چلا گیا۔ جس رفاقت میں آدمی ہمہ جہاں شامل نہ ہو وہ سراب ہے۔ مہربان لمحے آنے والے کڑے وقت کی مال اندیشی میں کیوں گنوا دیے جائیں؟ یقیناً ہر شخص اعلیٰ درجے کی رفاقت کا متحمل نہیں ہوتا۔ آدمیوں کے ظرف ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسے قریب نہ آنے دیا جائے، مگر کوئی ہم زباں کبھی مل جائے جس میں درد آشنائی کا وصف اور چند قدم ساتھ چلنے کی استطاعت ہو، تو اس کے ساتھ رویے کا بخل جبر کرنے کے مترادف ہے۔ یہ منافقت ہے، خود سے منافقت۔ اور میں نے کہا کل تو ہمیشہ سے بے اعتبار ہے۔ آدمی کی وسعت سمٹتی پھیلتی رہتی ہے، آدمی جدا ہوتے رہتے ہیں، اور مثالیہ آسمان سے نہیں اترتے ہیں تو زمین پر بہت گرد و غبار ہے۔ وہ کہتی رہی اور میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ یہ اس کے بیان ہی کا لطف نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو مجھے مبہوت کیے ہوئے تھا۔ کہنے لگی کلب میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ تعلیم یافتہ، وجیح اور ایک اچھے خاندان کا حوالہ رکھتا تھا۔ اس سے کوئی بچھڑ گیا تھا اور اس کے انتظار میں اس نے گویا جوگ لے لیا تھا۔ وہ شائستگی سے لوگوں سے ملتا، مگر اس شائستگی میں ایک عجیب نخوت اور اجنبیت تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے زندگی کے حاشیے پر چلنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ اس گریز میں کیا رمز ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ تصوری تھا۔ اس کی بات میری سمجھ میں آئی اور مجھے اچھی بھی لگی۔ سنسنی خیز صحیح، اس نے کہا میں جس شخص سے مخاطب ہوں وہ محض ایک جسم کھول ہے، اس کی روح سے جدا ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے دوبارہ ملنے کا امکان ہے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا کون جانے۔ مجھے اس سے بہت ہمدردی ہوئی۔ میں نے اس کی دلداری کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر میں نے اسے کنارہ کر لیا۔ میں نے جانا کہ میری موجودگی میں اس کے بادل گرجنے لگتے ہیں، اس کی آنکھیں امڑ آتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے اسے کہا تھا کہ یہ کائنات اتنی مختصر نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ تمہیں کوئی ملے تو جانو کہ کتنی بڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا یہ سمجھایا نہیں جا سکتا۔
कोई कभी मिलेगा तो खुद बहुत समझ में आ जाएगा कि इस आग में कैसा नशा है। मैंने कहा, मगर ये तो फना का रास्ता है। उसने जवाब दिया कि इसी की तो उसे आरज़ू है। वो बहुत शराब पीने लगा था। मैंने रोका तो बोला, आग और बढ़ जाती है। उसकी सेहत खराब होती गई। क्लब से नागे करने लगा। फिर एक दिन किसी तरफ निकल गया, कहाँ क्या खबर। मैंने सिलसिले में उसके एक अजीज से पूछा था। जवाब मिला, दीवाना कहाँ जाएगा। मेरी रगों में खून रुकने लगा था। वो मुझे ये सब कुछ क्यों सुना रही है? ऐसा लगा जैसे वो मुझे आईना दिखा रही हो। उसने जानबूझ के क्लब के एक नौजवान का अफसाना तराशा और उन 2 लड़कियों का जिक्र भी तनिस्ता इसी सियाको सुबाक में किया है। मैंने कहना चाहा कि उसकी दास्तानें निहायत नातमाम हैं। दुनिया में इतना ही नहीं है जितना उसने जाना है, इससे बहुत सिवा है। उसे क्या मालूम कि आदमी कितना बेबस हो जाता है। ये कोई नफसी गिराई या जहनी कुजी नहीं। जाने क्या है कौन किस मोड़ पर मिल जाए। ये तो आदमी के मिलने पर मुनहसर है और ज़िंदगी पर कि वो किससे कैसा बर्ताव करती है। मैंने कुछ नहीं कहा। फटी फटी आंखों से उसे घूरता रहा। वो सर तपा अपने आप में गुम थी। उसकी स्याह लटें शानों पर झूल रही थी और फूल जैसे चेहरे पर यासियत और तासुब की धुंध छाई हुई थी, जैसे चांदनी ठुटकी हुई हो। नौजवान के जिक्र पर उसकी आंखें भारी हो गई थी और आवाज़ भी बिखर गई थी। उसका अंदाज भी खुद कलामी का सा था। इसमें किसी तरद्दुद और पशेमानी की क्या बात है? मैंने खुद को टोका। मैंने उसकी साफ बयानी और बेबाकी अपनी सुबकी पर क्यों महमूल कर ली? ये मेरी अपनी कदूरत है, अपना इकरार है जो मेरी रगें खींचने लगी हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है जिसे इशारों और कनाइयों की जरूरत पड़े। वो मेरे बारे में इतना कुछ नहीं जानती होगी। उसे बताएगा भी कौन? वो एक ज़हीन और फतीन लड़की है और उसने मेरे चेहरे पर लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया है। उसके ख्याल में मेरी मुस्तकिल सरगिरानी और सरगश्तगी का सबब यही कुछ हो सकता है। सो ये रवैये की हैरात नहीं, माजूरों और मफलूजों से खुश हिसार लोग जो सलूक करते हैं, मेरे कितने ही दर्दमंद मुझे मेरे सवाल और किसी कशकोल के बगैर किसी नरमी और गुदाज की भीख देते हैं और मुझे मजीद नतमा और हल्कान कर देते हैं। पहले मुझे रमा की बातों पर इसी हैरात का गुमान हुआ था, मगर ऐसा नहीं था। वो तो दलीलें दे रही थी। उसके इजहार में तो बहुत इनकसार और तपात था। वो एक हसीन और जमील लड़की, ये उसका अल्तफात, उसकी इनायत है। कितने लोगों के दरमियान से उठ के मेरे पास आ बैठी है और अपने रेशम अपनी छाँव से मेरी धूप कम करने का जतन कर रही है।